Association with Bone strong to मैं strong. Nestle, good food, good life. हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। Nestle, good food, good life. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू ये है कि हमारा मुआशरा माजूर दोस्त क्यों नहीं है। कुछ दिन पहले लाहौर में नाबीना अफराद के एक मुजाहरे पर पुलिस ने जिस तरह जुल्म किया, उससे ज़ाहिर है पंजाब पुलिस की और पुलिस की इन जनरल जो जुल्म वो करते हैं आम लोगों पे, उस पर ज़ाहिर तवज्जो बहुत गई लोगों की, और ख़ास तौर पर क्योंकि बसारत से महरूम तर्ज किया जाता है या उन पे रैम खाया जाता है, या एक चैरिटी का मॉडल है, खैरात है, उसके एंगल से देखा जाता है, राइट्स के एंगल से देखा ही नहीं जाता। इस इशू को लोग ये समझते हैं कि अगर कोई माजूर है, उसकी अगर आंखें नहीं है तो वो माजूर है, किसी टांगे नहीं है तो वो माजूर है। इनके इंसान के अंदर माजूरी को देखा जाता है। जो बाहर है, माजूरी इसलिए नहीं होती कि कोई देख नहीं सकता या कोई इसके पास टांगे नहीं है। माजूरी इसलिए होती है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर जो रुकावटें हैं उनको आपने ठीक करना है। और अगर आप वो ठीक कर देंगे तो कोई भी शख्स जो है, चाहे उसे कोई भी ये वाली इम्पेयरमेंट हो, वो उसी तरह फंक्शनली एक्टिव और प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकता है। ठीक। और इसको आप देखें तो ये इतना ज़्यादा हमारा सिस्टमेटिक हो चुका है, हमारे अंदर ये खराबी है कि आपको याद होगा, आप कुछ साल पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की थी कुछ मीडिया के इश्यूज के हवाले से कि जर्नलिस्ट को ब्राइब किया जाता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास कोई सीक्रेट फंड है। तो चूंकि मेरा भी मालूमात रसाई के हवाले से काम है, मैंने 2008 में ये एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत एक दरख्वास्त दी थी और उनसे पूछा था कि आप कोई सीक्रेट फंड तो नहीं ऑपरेट करते। तो वहाँ से पहली मरतबा एस्टैब्लिश हुआ था कि वो सीक्रेट फंड वाकई करते हैं। उन्होंने माना जी, मुझे राइटिंग में दिया। वफाकी वजारत इत्तलात ने ये माना इन राइटिंग कि वो करते हैं, सीक्रेट फंड चलाते हैं। जी ठीक। और आपने चूंकि वो पिटीशन फाइल की हुई थी तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास तो दस्तावेजी सबूत है, मैं वहां पर गया और यकीन मानिए कि इतनी जिल्लत का एहसास वहां पे हुआ मुझे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। और उन्होंने मुझे कहा कि जी, और ये लिख कर दिया वहां पे जो रजिस्ट्रार साहब थे कि जी चूंकि आप माजूर हैं तो आप अपने आप को कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक आप जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या किसी दोस्त के साथ ना आए। मैंने पोजीशन ली, मैं ले सकता था, किसी दोस्त को कह सकता था, किसी आपको कह सकता था, लेकिन मैंने उनको फिर अपील की, उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे चौधरी साहब, कि जनाब मेरा हक है, और यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उसमें जो एक्सेस टू जस्टिस वाला आर्टिकल है उसके तहत हर शख्स को हक है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक। तो आपके हमारा जो सिस्टम है ना सर, उसमें हर जगह पे खराबी हैं।
اور وہ خرابیاں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں آپ. لیکن پھر اس پہ بھی سپریم کورٹ نے آپ کو اجازت نہیں دی. نہیں جی, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. میں ذرا اگر آپ اجازت دیں جی پلیز. تو میں دوسرے مہمانوں کو میں پروگرام میں لے لوں. ہمیں جوائن کیا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی. وسعت اللہ صاحب, آپ بتائیے گا, آپ اس وقت ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, کہ یہ جو ابھی بات زاہد عبداللہ صاحب نے کی ہے, کیا واقعی ہمارے معاشرے میں کوئی بنیادی خامی ہے, کوئی ڈی این اے میں مسئلہ ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے بھی ان کی پٹیشن لینے سے انکار کر دیا, پولیس دھکے مارتی ہے, عام آدمی یا حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ ان کی بہبود کے لیے کچھ نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے ہمارے اندر؟ دیکھیے, وجہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ خود بھی تو بے حس ہے. اگر ان پہ لاٹھی چارج نہ ہوتا تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کیا یہ چینل بشمول آپ صحیح ہے, کیا یہ پروگرام کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ بے حسی کیوں ہے یا کیوں نہیں ہے. اب سوال یہ کہ ایک واقعہ ہو گیا تو اس کی بنیاد پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں سارے چینلز مل کے. بے حسی کو آپ ٹکڑوں میں کیوں دیکھ رہے ہیں کہ سب پورا یہ انسانی جسم ہے, اس میں سے آج ہم ہاتھ پہ بات کریں گے, ہم پھر کل ٹانگ پہ بات کریں گے, پرسوں جو ہے کان پہ بات کریں گے. ایز اے اوور آل یونٹ آپ کیوں نہیں دیکھتے چیزوں کو؟ مثلا بے حسی کا وکٹم بننے کے لیے پاکستان جیسے ممالک میں معذور ہونا ضروری تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جو معذور نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئین میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں, قطع نظر اس کے کہ کوئی معذور ہے یا نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عام آدمی انصاف کی سطح پہ, معاش کی سطح پہ, روزگار کی سطح پہ, گھر سے نکلنے کی سطح پہ تو بے حسی کی صورتحال تو پوری ہے. اچھا, وہی بے حسی تھوڑی سی جو ہے وہ الگ سے جب نابینا افراد پہ لاٹھی چارج کی شکل میں سامنے آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے او ہو یہ تو سبھی بے حسی کا شکار ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو مجموعی بے حسی ہے اسی کا ایک حصہ ہے, اس کو الگ کر کے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس بات کو؟ ٹھیک ہے, نہیں میں اس سے الگ نہیں کر رہا, میں صرف سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں سب کو حقوق ہی نہیں مل رہے, لیکن کچھ تو حقوق لوگ لے لیتے ہیں نا اپنے, جن کے اندر معذوری نہیں ہوتی. لیکن ہم جو بلڈنگز بناتے ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں ہر قسم کے, جیسے انہوں نے ذکر کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کسی آنکھوں والے شخص کے ساتھ آئیں یہ پٹیشن فائل کرنے کے لیے, اب اس میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے اگر آپ بے حسی سے جوڑنا چاہیں تو یہ صرف نابیناؤں کے لیے یا اس کے لیے نہیں ہے. اس معاشرے میں سب سے جو انقا شے ہے وہ ہے کامن سینس, رائٹ فرام پریزیڈنسی ٹو اے کلرک ڈیسک. ٹھیک جناب مریم صاحب, یہ بتائیے گا جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بے حسی نہیں ہے بلکہ کامن سینس کی کمی, بات تو ٹھیک ہے, اور یہی ہے کہ ہم ایشو یہ ہے کہ ترس بھی نہیں کھایا لاہور میں پولیس نے. ترس کہہ رہے ہیں نا کھا رہے ہیں, میرا خیال ہے ترس بھی نہیں ہم تو کھاتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ شکریہ. سب سے پہلے تو آئی تھنک بہت ہی اچھا یہ اقدام ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو لیا اور آج اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی, کیونکہ یہ ٹاپک اٹ سیلف جس طرح میرے بھائی نے بھی کہا کہ ایک نگلیکٹڈ ایشو ہے, اور لاہور میں جو کچھ ہوا ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بہت ہی انفارچونیٹ ہوا, اور اگر سب کو معلوم ہے کہ سی ایم پنجاب نے اس کے اوپر بہت ایکشن بھی لیا ہے اور تمام کو معطل بھی کیا, اس پہ خالی معطل نہیں, ان پہ انویسٹیگیشن اس وقت ہو رہی ہے, اور جتنی کمپنسیشن تھی, جو ان کی ریکویسٹ تھی, جس اپنا جو وہ لے کے آئے تھے مقدمہ, ان سب کی بات سنی انہوں نے, پرسنلی ان کو ملا. لیکن اس سے آگے ہمیں تو اس سے آگے جانا ہے, میں جو رائٹس ہیں ان کے, جی میں بالکل آگے جیسے میں ذکر کیا فٹ پاتھ کی بات ہوئی ہے, بسوں پہ چڑھنے کی بات ہوئی ہے, بلڈنگز میں انٹرنس کی بات ہوئی ہے. افسر صاحب, یہ خالی بلڈنگز اور یہ بسوں پہ چڑھنا یہ ایک پوری انکلوسیونیس کی تھیری ہے جس کے اندر آپ نے ان سب کو اپنی سوسائٹی کے اندر انکلوڈ کرنا ہے. اور اٹ از ناٹ کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں اس طرف آ رہی ہوں جی. دو طریقے ہیں, ایک ہے سوشل ایشو اور ایک ہے لیجسلیٹو فریم ورک کا ایشو. لیجسلیٹو فریم ورک کا ایشو ہے جو ہماری ذمہ داری ہے ایز ممبر آف نیشنل اسمبلی, ایز ممبر آف پروونشل اسمبلی. 18ویں ترمیم کے بعد یہ سبجیکٹ پیورلی صوبوں کو ڈیوالو ہو چکا ہے, اور تمام صوبوں کے اندر اس وقت جو میری انفارمیشن ہے کہ ایک بل, کمپریہنسو بل جو پیپل ود ڈسیبلٹی کا بل ہے, وہ کافی صوبوں میں تو کیبنٹ لیول پہ چلا گیا ہے, اور ابھی فیڈرل لیول کے اوپر آپ حیران ہوں گے کہ 1981 کے آرڈیننس کے بعد جو ایک پیپل ود ڈسیبلٹی کا آرڈیننس ہے امپلائمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کا, اس کے بعد اس میں کوئی امینڈمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ لیجسلیٹو ورک بھی نیگلیکٹ ہوا. پہلی دفعہ لاسٹ ایئر اگست میں
2013 میں یہ ایک امینڈمنٹ اس میں پیش کی گئی کہ جتنی ایکسیسیبلٹی ہے, موبلٹی آف ڈسیبل پیپل, جو آپ نے پہلے بھی بات کی, اس میں امینڈمنٹ ہے ایک ایکسیسیبلٹی جن میں بلڈنگز, ہاسپٹلز, کسی بھی ہاسپٹل بلڈنگز میں, پبلک ایریاز میں ڈسیبل کے لیے نہ ریمپس ہوتی ہیں, نہ ان کے لیے واش رومز ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے دے ناٹ ایکسپیکٹڈ دیر. تو جب تک وہ ایکسپیکٹیشن سوسائٹی کے اندر وہ انکلوسیوٹی نہیں ہوگی تو اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں گے. تو اس امینڈمنٹ کے تھرو یہ مینڈیٹری کیا جا رہا ہے, جو اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیول کے اوپر پڑی ہوئی ہے, تو یہ مینڈیٹری کیا جا رہا ہے کہ ایکسیسیبلٹی انشور کی جائے, اور جو دوسری ایریا ہے کہ جو لیجسلیشن ہو چکی ہے 2% امپلائمنٹ میں جو کوٹا ہے, وہ بھی اس وقت بری طرح ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو رائٹ کو نہیں, جن کا یہ رائٹ نہیں ہے, وہ اس رائٹ کو اویل کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی کمپلیٹلی فیڈرل لیول کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کیڈ منسٹری جو ہے اس کے اندر یہ سبجیکٹ آتا ہے, اور وہ اس وقت جو, اور اس میں سیکنڈ امینڈمنٹ جو بل میں ہے وہ اسی بات کو کرتی ہے کہ جنہوں نے یہ فراڈ کیا ان کے اوپر پینلٹیز, اور ان کو کم از کم 3 سال سزا ہونی چاہیے. ٹھیک, میں آپ نے ایک سماجی ایشو کا بھی ذکر کیا, اس کی طرح میں آتا ہوں واپس. پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بات کر لیں. شرمیلا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. یہ بتائیے کہ جو ابھی انہوں نے بتایا کہ صوبائی حکومتوں میں کیبنٹ لیول تک یہ بات, یہ قانون سازی پہنچ چکی ہے, سندھ میں بھی ایسی صورتحال ہے, اور یہ جو قانون کے علاوہ کچھ چیزیں کامن سینس کی, مثلا فٹ پاتھ کا جو سلوپ بنانا, یا بسز کے اندر کوئی ایسی سہولت ہونا کہ آرام سے چڑھ سکیں لوگ جن کی ٹانگیں معذور ہیں, یہ چیزوں کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے. دیکھیے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو مختلف صوبوں کے اندر ہیں, وہ یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے جو مسائل ہیں اور ان کا حل, اس کی جانب جو ہے وہ کام کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہم بحیثیت معاشرے کے رہنے والے رکن ہم بے حس تو ہو ہی گئے ہیں, اور کافی عرصے سے ہیں. لیکن جب ان ایشوز پہ بات ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو نارمل لوگ ہیں, جن کو آپ نارمل کہتے ہیں, ان کے بھی حقوق جو ہیں وہ بھی بہت جگہ پر انفرنج کیے جا رہے ہیں. آپ خواتین کے ایشوز لے لیں, بچوں کے ایشوز لے لیں, ان پہ بھی جو ان کے جو رائٹس ہیں, ان کی جو فیسلٹیز ہیں, ان پہ بھی 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. جہاں تک ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کا تعلق ہے, تو دیکھیے اس میں کسی قانون سازی کی ایسا ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اس طریقے سے کوئی شارٹ کمنگ ہے, معذور ہے, تو یہ ریمپس بنا دینا یا ان کا جاب کوٹا جو ہے اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن کرانا, اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں. آلریڈی قانون جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر اکثر ڈسکشن بھی نہیں ہوتا. میں تو بڑی حیران ہوں کہ آج اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی 8-10 سال ایکٹیو پالیٹکس کے اندر کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے حوالے سے کوئی پروگرام کیا. آئی تھنک یو دا فرسٹ ون جس پروگرام کے اندر ایٹ لیسٹ میں حصہ بن رہی ہوں. ٹھیک, زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ قانون کی ضرورت نہیں ہے اس میں, ویسے ہی یہ تو ہونا چاہیے, اور وسعت اللہ صاحب نے کہا کہ بے حسی تو پورے معاشرے میں ہے, سب کے رائٹس ڈینائے ہوتے ہیں, تو معذوروں کے اگر ہوئے تو اس میں کیا الگ سے بات ہے. جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. جی بالکل. بات یہ ہے ابصار صاحب کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ مطلب اب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہمیشہ سے رہی ہیں, وہاں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک میں ہمارے لیے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ کیے گئے ہیں, وہاں پہ نہ صرف قانون سازی کی گئی ہے بلکہ اس کو بڑی فورسفلی امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے, اور اس کے لیے بڑے پیونیٹیو میئرز بھی ہوتے ہیں وہاں پر. اس طریقے سے معاشرہ آپ کو رائٹس نہیں دیتا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ڈسیبلڈ ہیں, معذور ہیں, ہر ایک معذور کی اس کی معذوری کی جو نیچر ہے اس کے مطابق اس کی کچھ اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں. اس کے مطابق آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو ڈھالنا ہوتا ہے, چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر فاروقی صاحبہ کو شاید نہیں پتا کہ پاکستان میں کسی بھی اسکول میں, کسی بھی کالج میں, کسی بھی یونیورسٹی میں جب کوئی لڑکا لڑکی جس کو کوئی آنکھوں کی مزوری ہوتی ہے, دیکھ نہیں سکتا, وہ پڑھنے جاتا ہے, تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ رائٹر کا ارینج کریں. ٹھیک. اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بندہ جو پڑھنے جا رہا ہے, اگر بی اے ہے تو اس نے ایف اے والا کوئی دوست پکڑ کے لانا ہے, منتیں ترلے کرنی ہے نا. باہر کے ممالک میں ابھی ہمارا ایک دوست جو ہے پی اے ڈی کر کے آیا, فزکس میں بلائنڈ ہے, وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے, یہاں وہ ایف اے کر رہا تھا, باہر سے پڑھ کے آیا. وہ اس لیے کر کے آیا کہ وہاں پہ لاز اتنے اسٹرینجنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ رائٹر بھی جو جس ادارے میں آپ پڑھیں گے وہ پرووائڈ کرے گا, اور اس کے بعد آپ کو جس فارمیٹ میں آپ کو اکیڈیمک مٹیریل چاہیے ہوگا
اس میں ملے گا. جیسے میں قطع کلامی کروں لیکن ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ ہی کے پاس واپس آتے ہو، بات جاری ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی ظاہر صاحب آپ بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے. جی، اور ایک تو یہ کہ نہ صرف ہمیں بہت ہی اچھے قوانین کی ضرورت ہے، بلکہ وہ قوانین وہ والے نہ ہوں جو کہ ہمیشہ ایلیٹ بنا دیتی ہے، گھسے پٹے قوانین جن پہ امپلیمنٹیشن کے بعد میں مسائل ہوتے ہیں. جیسے 81 والا قانون ہے 2% کوٹے والا نا، جس کے لیے مار بھی پڑی ہے لوگوں کو، کہ اس کے اندر اپنے آپ کو انفورس کرنے کا امپلیمنٹیشن میکانزم ہی نہیں ہے. کہ کسی کے اگر کوئی ڈسیبلٹی کوٹے کے اوپر جاب نہیں ملتی تو وہ جیسے بتا رہی تھیں کہ ابھی تحقیقات ہوتی پھر رہی ہیں نا، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ڈسیبلٹی رائٹس کمیشن بننا چاہیے پروونشل لیول پہ، جس کے پاس کسی کو شکایت ہو کہ اس کو رائٹر پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، اس کو جاب کے اندر ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یا اس کو ووٹ کاسٹ کرنے میں، مطلب ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ اس بنیاد پہ کہ چونکہ وہ معذور ہے تو وہ اس کمیشن کے پاس جائے، اور وہ نہ صرف وہاں پہ اس کو داد رسی کرے بلکہ وہاں پہ جن لوگوں نے وہ بات کی ہے اس کو ان کو سزا دے. اور دوسری آخری بات کرنا چاہ رہا تھا، شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کہ عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتی ہیں کہ انہی عورتوں میں کچھ ایسی عورتیں جو معذور ہیں، تو ان کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کی معذوری کی وجہ سے اور کچھ ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی. بچے ہیں تو ان کی معذوری کی وجہ سے نہیں ہو رہی، مرد ہے تو ان کی معذوری. تو یہ کراس کٹنگ ہے جو کہ مطلب ہر آدمی کا مسئلہ ہے، تو اس کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے. جی مریم صاحب بتائیے گا کہ لیجسلیشن تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے اپوزیشن کی بھی ہے، لیکن آپ کی زیادہ ہے، اور پھر اس کے جو سماجی ایک پہلو ہے اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی دو باتیں ہیں. جس طرح لیجسلیشن آپ نے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ایز ممبر نیشنل اسمبلی بہت سے ممبرز ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر، تو ان کی اوور سائٹ کی ذمہ داری ہے. تو اگر لیجسلیٹ ہوگی کوئی چیز اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو اگر وہ نہیں ہو رہی وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہی. اور یہ ایک میں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں میڈم شرمیلا سے کہ یہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، ریمپس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلڈنگ اور موبلٹی ایکسیسیبلٹی کی ضرورت نہیں. بالکل ہے، بیکاز یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ وہ امپاورمنٹ ان لوگوں کو دے رہا ہے جو ان کی ڈیو رائٹس بنتے ہیں. اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ لیول کے اوپر بڑی کنونشن سائن کی ہوئی جس کے اندر پوری ایک ہم سائن آف کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اپنے گورنمنٹ لیول کے اوپر اور سوشل لیول کے اوپر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے. جو ایک یو این کی کنونشن کو بھی ہم نے سائن کیا ہے 2011 میں، یو این کنونشن آن رائٹس آف پیپل ود ڈسیبلٹی. دوسری بات جو سوشل ہے اس پہ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ آئی واز آن اے ویل چیئر فرام دی ایج آف 3 to 14. اچھا، اور یہ نہیں آپ نے جی تو یہ جو ایک چھوٹا سا ریمپ میں گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھا کالج تک، ایف جی کالج تک، تو بالکل صحیح کہا. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز کیا تو تب تک میں چل رہی تھی ماشاءاللہ. تو وہاں بھی ایک نابینا انسان تھے، ہسٹری میں وہ ماسٹرز کر رہے تھے اور وہ ٹاپ کرتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، لیکن اتنا انفارچونیٹ تھا کہ وہ پورے ایگزام سے پہلے صرف لوگوں کو ڈھونڈتے تھے کہ کون ان کا پیپر لکھے گا. تو 2 سال تک تو میں نے ان کا پیپر لکھا، اینڈ ہی یوز ٹو ٹاپ بیکاز جو سینسٹیوٹی ٹورڈز دیز پیپل ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان انڈیکیٹرز کو، ان چیزوں کو وہاں انشور کیا جائے سوسائٹی میں. اور ہمیں چیریٹی ماڈل جو کہ ہم بیچارگی کا ایک ماڈل دیتے ہیں ان لوگوں کو انفارچونیٹلی، اور معاشرے میں بھی سوسائٹی لیول کے اوپر بھی ہم لوگوں کو چیریٹی سے امپاورمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. اور آخر میں ایک بات جو کہنا چاہوں گی کہ لینگویج، ہم ایک سب ریسپانسبل ریپرزنٹیشن آف دا سوسائٹی ہیں. پاور آف لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے اس سبجیکٹ میں. ہم کہہ رہے ہیں اب نارمل، ہم کہہ رہے ہیں ڈفرنٹلی ایبل، نو، وی شوڈ use the universal term which is people with disability. They are people, they are human beings. اور وہ ان کی کوئی بھی امپیئرمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ لمٹ ہوتی ہے ان کی موومنٹ یا سینسز، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ اس معاشرے کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے جہاں ایسی لینگویجز یوز ہوتی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے. تو میں پلیز ان سب کالیگ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ لینگویج کو بڑا ہی سینسٹیوٹی اور کیئرفلی یوز کریں جب آپ ایسے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوں، کیونکہ وہ بھی آپ کی اپنی پرسنالٹی کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی سینسٹیوٹی ہے ٹوورڈز دیز پیپل. بڑی اچھی بات کی آپ نے. ہمیں جوائن کیا فیصل واڈا صاحب نے، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. واڈا صاحب یہ بتائیے گا جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا وجہ ہے اتنی زیادہ بے حسی، اور پھر ظاہر ہے بے حسی تو ہے ہی ہے، حقوق بھی نہیں دیتے، تو حقوق کے لیے ہی ہمارا معاشرہ جدوجہد نہیں کرتا، کیا وجوہات ہے اس کی؟ بہت شکریہ ابصار صاحب. ابصار صاحب دیکھیے بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس میں سب سے بڑا جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی
सरकार गवर्नमेंट के ऊपर जाती है कि वो कितना सीरियस इस इशू को लेती है, कितना रिस्पेक्टफुली और डिग्निफाइड वे में इस चीज को परसू करती है। आपने जैसे देखा कि अभी ब्लाइंड्स के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ जो सलूक किया गया, और अनफॉर्चुनेटली जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे ममनून साहब, वहां से गुजर रहे थे और उसके बाद उनको हटाने के लिए वीआईपी मूवमेंट के लिए उनको मारा गया, लाठीचार्ज किया गया। देखिए, एक तो वैसे ही वो जिंदगी में डिप्राइव्ड हैं, प्लस वो अगर अपने राइट्स मांग रहे हैं, हम उसके लिए एज ए सरकार कुछ करने को तैयार नहीं, हम अपने मंसूबे और फैमिली कॉर्पोरेशन से बाहर निकलने को तैयार नहीं। प्लस जब वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं तो आप उनको उनकी बेचारगी या लाचारगी के ऊपर उनको मारते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और देखिए, हमारे एज ह्यूमन, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल वर्कर, मैं अफसर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ममनून साहब जैसा प्रेसिडेंट जो कि एक खुद मुलाजिम है मियां साहब का और मेरे ख्याल से डिसेबल्ड, हमारा टॉपिक जो है ना वो ये है कि मुआशरा हमारा क्यों बेस है, पूरे मुआशरे, उसमें हुकूमत भी है, उसमें अदलिया के वो जो इन्होंने जिक्र किया पिटीशन का वो भी है, और सारे अपोजिशन भी, तमाम सियासी जमातें भी हैं। मेरा सवाल सिर्फ इस पे है कि आप इसको प्लीज सियासी इशू ना बनाएं, सिर्फ ये बताएं मुआशरा हमारा जो है वो इनके हकूक क्यों नहीं देता। देखिए अफसर साहब, मैं अभी उसी तरफ आ रहा था। देखिए, मुआशरे को गाइड जो करता है वो कंट्री का टीम लीडर या हेड करता है, विच इज द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। देखिए, हमारे ऊपर और आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आयद होती है जब आपकी टीम का जो लेके चल रहा है आपके मुल्क की सियासी तौर पे, उसके ऊपर ये एहसास है। देखिए, बजटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इशू को एड्रेस। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबाई मसला है, अब उस पर क्या करें। देखिए अफसर साहब, अनफॉर्चुनेटली जो 18वीं तरमीम हो तो एक ब्लैक डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर जो मैं अब तक समझ सका हूं वो ये है कि सिर्फ उसमें, अगर हम सिंध से मैं उस चीज को रिलेट कर लूं तो सिर्फ 18वीं तरमीम के अंदर अगर कोई इशू उस पर एड्रेस होता है तो ये इशू एड्रेस होता है कि आईजी कौन सा लगाया जाएगा और सीसीपीओ कौन सा लगाया जाएगा। अदर देन दैट 18वीं तरमीम तो एक वैसी काला कानून है जिसके तहत आप किसी। वादा साहब, आप, मेरा ख्याल है कि आप मेरे इस प्रोग्राम की स्पिरिट नहीं समझ सके। मैं जरा शर्मिला साहबा से बात कर लूँ, इस पर मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। शर्मिला साहब, ये बताइएगा, जो मैं बार बार जिक्र कर, अभी हमने यहाँ बात की कि समाजी तौर पे भी, जैसे मरियम ने जिक्र किया कि जुबान भी हम अपनी सही इस्तेमाल नहीं करते उनको मुखातब करने में या उनका जिक्र करने में। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ज़ाहिर है इनके असरात इंसानी नफ्सियात पे बहुत गहरे होते हैं। तो क्या इस पे क्या होना चाहिए, मतलब मीडिया का भी इस पे एक रोल है। जैसे वसूतुल्लाह साहब ने कहा कि मीडिया ने भी कभी प्रोग्राम नहीं किया, हम भी इस पे कसूरवार हैं, कैसे इस पे फोकस लाया जाए। देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी अपनी बात समझाने की कोशिश करूं, शायद आपके दो मेहमान मेरी गुफ्तगू समझ नहीं पाए, और क्योंकि मैं बीच में आपसे बात करना चाह रही थी, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। अच्छा, पहली बात तो ये, मैंने हरगिज बात नहीं की जो भी कहा गया, आपकी खातून जो मेहमान है उन्होंने कहा कि रैंप नहीं बनानी चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, मैंने कभी ये बात नहीं की। मरियम औरंगजेब है हमारे साथ, MNA है मुस्लिम लीग। मैंने ये कहा कि देखिए, इन चीजों को बनाने के लिए आपको कानून साजी की जरूरत नहीं है। ठीक, ये इन एनी केस एक नेसेसिटी है फॉर सच पीपल, जो कि होनी चाहिए। ये बहुत छोटी चीजें हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई हैड, जिस तरह मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, तो जब मैं इस मनसब पे आई तो मैंने सबसे पहले अपने म्यूजियम और अपने ऑडिटोरियम्स के अंदर रैंप्स लगवाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले बात को समझे, फिर उसके ऊपर तबसरा करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज ये कि हाँ, आप लेजिस्लेशन करें, लेकिन लेजिस्लेशन वो करें, फॉर एग्जांपल आप माइनॉरिटीज की सीट बढ़ाने के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, आप सेनेट में माइनॉरिटीज की सीट बढ़ाने के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। हाँ, आप लेजिस्लेशन करें कि जी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी असेंबलीज के अंदर सीट जो है कोटा मुख्तसस हो। आपके पास जो जॉब कोटा ऑलरेडी है 2% इनके लिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम करें। सिमिलरली किसने करना है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो ज्यादा है ना, जैसे अभी वाडा साहब कह रहे थे कि हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है ना। शमीला साहब, तमाम मामला को देख रही होती है, उनको स्ट्रेंथन करें। शमीला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? वाडा साहब कह रहे थे हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है ना, लीड तो हुकूमत ने करना है। बिल्कुल ये कह रही हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ और मैं माशरे की भी बात यहाँ पर करना चाहती हूँ। देखिए, हुकूमत माशरे से अलग नहीं है और माशरा हुकूमत से अलग नहीं होता। चाहे आप ट्रेजरी बेंच पे बैठे हो, चाहे आप ऑपोजिशन के अंदर बैठे हो, चाहे सोसाइटी के किसी भी तबके से कोई ताल्लुक रखते हो, मीडिया से हो, आप अदलिया से हो, जिस तरह आपने आज बताया कि अदलिया की तरफ से क्या एक स्टेटमेंट आई,
تو میرا خیال ہے ہر کسی کو زیادہ سینسٹیوٹی دکھانے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے بات کی لینگویج کے حوالے سے تو دیکھیے آپ ٹرمینالوجی کوائن کر لیجئے. میں تو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ کہتی ہوں, میں ڈسیبلڈ نہیں کہتی ہوں. یا جس طریقے سے انٹرنیشنل ڈسیبلڈ ڈے بنایا جاتا ہے, انٹرنیشنل بلائنڈ ڈے منایا جاتا ہے, میں ان لوگوں کو ایز اسپیشل پرسن یا پھر ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن مخاطب ہوتی ہے. چلیں ٹھیک. زاہد عبداللہ صاحب, حکومت کی ذمہ داری ظاہر ہے زیادہ ہے, لیکن حکومت اور معاشرہ دونوں میں فرق ہے, اور اگر ہے تو کیسے یہ جو ایشوز ہیں اس پہ حکومت بھی کام کرے, معاشرہ بھی کام کرے, کیسے ممکن ہے؟ کچھ آپ ہمیں آئیڈیا دیں گے؟ میرے خیال میں اب ہمیں کچھ چیزوں کو واضح کر لینا چاہیے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے نا ہمارا ٹو پاس دا بک آن ٹو ون فرام ون پرسن ٹو دی ادر, معاشرے کو اور پولیٹیکل پارٹی میں یہ فٹ بال بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد 4 حکومتیں ہماری صوبوں میں, ان چاروں حکومتوں کے پاس اب یہ پاور ہے, یہ بہت ساری سروسز دے رہے ہیں, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی اور بے شمار. انہوں نے قوانین بنانے ہیں معذور لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لہٰذا یہ باتیں کہ معاشرہ اور یہ وہ نا قانون بنائے تمام صوبائی حکومتیں اور فیڈرل لوگوں کو حقوق دیں, اور اس کے اندر اس قانون کے اندر ہی نا اس میں کوئی امپلیمنٹیشن میکنزم کے لیے ڈسیبلٹی رائٹ کمیشن بنائے, پلس جو ہے اسی قانون کے اندر اویئرنیس ریزنگ جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے نا جو ڈسیبل لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہے وہ کرنے کی ضرورت. اسی میں میڈیا بھی آ جائے گا. مریم صاحبہ, بالکل پروگرام کا وقت کم ہو گیا. آپ دیکھیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا, پنجاب کی, تو اس پہ جی میں بالکل شارٹلی آپ کو اس کا جواب دوں گی. پہلی بات تو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ان کی سنوائی کوئی نہیں ہے, یہ ان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جا کے انہوں نے بات کرنی ہے. تو فیڈرل لیول کے اوپر کیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر اسپیشل ایجوکیشن کا بھی اور ہیومن رائٹس کا ہے, اور لیکن جو ان کی بات ہے کہ ہر پروونس کو وہ کمیشن بنانا چاہیے, اور پنجاب کے لیول کے اوپر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے جس کے اندر تمام رسپانسبلٹی اس کمیشن کو دی جا رہی ہے. اور فیڈرل لیول کے اوپر پلاننگ کمیشن جو ہے اس کے اندر ایک ڈیسک جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے. آخر میں صرف ایک بات کہوں گی کہ میڈیا کی بھی بہت رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ایسی نیشنل کیمپین ہونی چاہیے, کیونکہ جو سوشل پیراڈائم ہے وہ صرف میڈیا کے تھرو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلتے ہیں, اور انیبلنگ انوائرمنٹ ہو ایسے لوگوں کو ایبزارب کرنے کے لیے. تو آئی تھنک آپ خود اتنا اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہے, تو ایک اس کو یہاں ون آف کر کے مت چھوڑیے گا, اس کو ایک نیشنل کیمپین کی شکل دیں جو میڈیا بار بار اس کو چلائے. اور فیڈرل لیول کے اوپر پارلیمنٹری ٹاسک فورس آنریبل اسپیکر کی اس میں بنا ہے قیادت میں, اور اس کے اندر ہمارے 30 ممبر فیڈرل لیول کے اوپر اور ہر پروونس کے اندر 10 ہیں. تو 98 لیجسلیٹرز ہیں جس کے اندر سب کمیٹی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر اور صرف ڈسیبل لوگوں کے رائٹس اور ان کی لیجسلیشن کو ریویو کر رہی ہے. فیصل واڈا صاحب, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ جو معاشرے میں ہمارے میں پورے میں ایک مسئلہ ہے اس پہ ہم بات کریں تو بتائیے گا کہ کیا اس میں جو حکومت ہے, اپوزیشن ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, میڈیا ہے, عدلیہ ہے, سب کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اب ساتھ جیسے میری بہن مریم نے کہا کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ اگر ہم سب اس پرٹیکولر کیس کے اندر جس طرح آپ نے انیشیٹو لیا ہے اگر اس کو اور آگے مزید بڑھایا جائے تو میرے خیال سے اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی, سول سوسائٹی ایموشنلی اور فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے, اور ہم ایز اے معاشرہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس طریقے کی طرف بھی ڈائریکٹ کریں اپنے آپ کو. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں, لندن میں آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی بسوں کے لیے ایک سلائیڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سلائیڈر باہر نکلتا ہے, ویل چیئر پہ اوپر کر دیا جاتا ہے, تو کوئی انفیورٹی کمپلیکس بھی اس میں نہیں آتا کہ جی آپ ڈفرینٹ ہیں, آپ کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں دوسرا نہیں جا سکتا. فیسلٹیز کی بات ہے, انیشیٹو لینے کی بات ہے. آپ نے جیسے انیشیٹو لیا افسر صاحب, ویسے اگر ایسے 10-15 پروگرام ہو جائیں تو میرے خیال سے ہم ایز سول سوسائٹی اینڈ ایز پاکستانیز ایز سٹیزنز بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور جو معاشرہ سب سے زیادہ ملک کے اندر زکوٰۃ اور خیرات دیتا ہو اس کو صرف گائیڈ کرنے کی اور ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور وہ آپ جیسے لوگ اگر کر رہے ہیں تو ہم ان کے فالوورز بنیں گے اور وی کین ڈو اے لاٹ فار دا نیشن. ٹھیک. اچھا, جیسے آپ نے ابھی زکوٰۃ اور خیرات کا ذکر کیا, دیکھیں میرا پوائنٹ یہ کہ خیرات کیوں, حق کیوں نہیں, یہ حق کی طرف ہمارا معاشرہ کب آئے گا کہ یہ ان کا حق ہے, ہمارے برابر ہیں, اور ہم اگر غلطی کریں تو ہم یہ غلطی نہ کریں, یہ سوچ ہم میں کیسے ڈیولپ ہوگی؟ میں نے افسر صاحب بھی آپ سے کہا کہ جو معاشرہ زکوٰۃ اور خیرات سب سے زیادہ دیتا ہے اس کو صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے, وہ اس کام میں بہت آگے بڑھے گا. میں چھوٹی سی مثال دوں, ہم انڈیویجول بیسس پہ, نان آن پارٹی بیسس ویل بنا رہے ہیں تھر کے اندر جا کے, 2 لاکھ روپے خرچہ ہے, سب کنٹریبیوٹ کریں, کوئی 10 بنا رہا ہے, کوئی 20 بنا رہا ہے. ہم بلائنڈ لوگوں کی آنکھوں کا کام کریں, سب پرائیویٹ بیس پہ کریں, آپ جیسے میرے جیسے لوگ کنٹریبیوٹ کریں جس میں پوائنٹ سکورنگ کو میڈیا کو نہیں بتایا جا رہا. اگر شعور دیا جائے گا, انکریجمنٹ ملے گی, تو ہم اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز چھوڑ کے بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے اس پرٹیکولر کیس میں تیار ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈائریکشن فار اٹ. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اس ایشو پہ آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. ایک صرف آخری سوال کا جواب دے دیں کہ جو میڈیا کا رول ہے, مان لیا حکومت کا بھی, اپوزیشن کا بھی ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کو اپنے طور پہ بھی, وہ بھی تو ادارے ہیں نا,
उनको भी तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और अपनी पार्टी के अंदर ओहदे देने के लिए, ताकि वो पार्लियामेंट के मेंबर भी बने, करना चाहिए कुछ? बिल्कुल अफसार साहब आपकी बात बहुत वैलिड है और बहुत इनकरेजिंग है और बिल्कुल होना चाहिए। और अगर इसकी तरफ नहीं देखा गया तो इस सबकी नेग्लिजेंस, सबकी गलती है, इसको एडमिट करना चाहिए और इसको फर्स्ट वॉर बेसिस फॉर फुटिंग के ऊपर इसको एड्रेस करके बिल्कुल उनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि माशरा आगे की तरफ बढ़ सके, पॉजिटिविटी की तरफ। और जैसा वाकया लाहौर में हुआ, ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग, पुलिस वालों की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, जो स्कूलों में प्रॉब्लम है, जो सड़कों पे प्रॉब्लम है, वो ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और उसमें मेरे ख्याल से अफसार साहब आपने एक बहुत अच्छा काम आगे बढ़ाया है, इसको आप लेके आगे चले और हमारे जैसे लोगों को मौका दें और शाना बशाना आपको नजर आएंगे लोग इस काम में आगे बढ़ते हुए। वॉलंटियरली भी लोग ट्रेनिंग करेंगे कि आप पोलाइट रहें, अच्छी तरह बात कर लें, समझा दें। और आपने देखा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने देखा है कि अभी हमने वो लोगों को इशारों में जो बात कर रहे हैं उनको हमने आगे इंकरेज किया है सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड मोर कि जी आगे क्या बात होगी, क्या चीज एड्रेस होगी। तो इट्स ऑल अबाउट कि इनिशिएटिव किसने लेना, आपने दिया, आपने हमें बात शुरू किया, आप अगर आगे इसको लेके चलेंगे, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, तो एक काम बहुत कुछ हो सकता है। अदर देन पॉलिटिकल सहारे के बगैर, मैं कहता हूं गवर्नमेंट के सहारे के बगैर भी इस डायरेक्शन में हम पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। और यही असल चीज है कि हुकूमत तो करे, लेकिन हम लोगों का भी फर्ज है, मीडिया का भी, जैसे मैंने कहा, अदलिया का भी, पार्लियामेंट का भी, तमाम इदारों का, लेकिन आम शहरी का भी ये फर्ज है कि जो हुकूक हैं किसी के, वो हुकूक के तौर पे उनको दिया जाए, ना कि उन पे तरस खा के या उनको खैरात के तौर पे, बल्कि उनके हक को हम पहचाने और उनका हक लेने में उनकी मदद करें। इजाजत चाहते हैं, खुदाफिज और शब खैर। समिट बैंक की